बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, अमेरिका से अब तक की सबसे बड़ी खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैपिटल हिल वाक़े में सज़ा पाने वाले तमाम अफराद के लिए माफ़ी का ऐलान कर दिया है। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत इस आम माफ़ी का ऐलान किया गया। ओवल हाउस में टेबल पर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद हैं, उनके सामने बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की फाइल्स थी। मीडिया भी वहां पर सवालात करता हुआ आपको नजर आएगा और डोनाल्ड ट्रंप ने उस फाइल के ऊपर दस्तखत किए और फिर मीडिया के सामने वो फाइल रखी जिसमें यह ऐलान किया गया कि वो तमाम लोग जिन्हें सजा सुनाई गई अमेरिका के जस्टिस सिस्टम की तरफ से और बाइडेन सरकार और डीप स्टेट का जो रोल था, ऑब्वियसली इस फैसले के बाद अब वो रोल ख़त्म हो गया और वो लोग जिन्हें सज़ा सुनाई जाती है इनकी तादाद 1500 के करीब बताई जा रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया इन तमाम लोगों के लिए, ग्रेट हॉस्टेजेस, तो ये वो लोग हैं जिन्हें कैपिटल हिल में पकड़ा गया, इनके खिलाफ मुकदमा चलाए गए और इनका सिर्फ जुर्म ये था कि उन्होंने डीप स्टेट को चैलेंज किया, अमेरिका के उस निज़ाम के सामने खड़े हो गए जो डोनाल्ड ट्रंप को जमहूरियत के रास्ते से हमेशा के लिए हटाना चाहते थे। लेकिन ये एक आज का फैसला एक बहुत बड़ी जीत है और यकीनन वो तमाम लोग जो डोनाल्ड ट्रंप के मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े थे, इस फैसले के बाद उन्हें यकीनन एक इत्तमाद मिलेगा। और अगर आप उस वीडियो को देखें ना, तो डोनाल्ड ट्रंप ने तारीखी अल्फाज कहे कि ये ग्रेट हॉस्टेजेस हैं और ये अपनी फैमिलीज के साथ बहुत जल्दी मौजूद होंगे। और फिर जब वो उसके ऊपर दस्तखत कर रहे थे तो एक जुमला उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि वो आज रात को अपने घरों में वापस आ जाएं। यानी सेंस ऑफ अर्जेंसी आपको डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर उनकी गुफ्तगू में नजर आएगी। फिर किसी सहाफ़ी ने वहां पर सवाल भी किया कि क्या आप तमाम लोगों को मुकम्मल माफ़ी दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि कंप्लीट माफ़ी, ये नहीं है कि 1 साल 1.5 साल या 2 साल जिन लोगों को सज़ा दी गई या इससे ज़्यादा सज़ा है तो हम कुछ साल कम नहीं कर रहे, बल्कि हम मुकम्मल आम माफ़ी का ऐलान करते हैं। 1500 के करीब जी ये लोग हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है और ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ये तमाम चीज़ें अमेरिका के अंदर हुई हैं। अब मैं आपको ना इस वाक़े के साथ जुड़े हुए पाकिस्तान के तनाज़ुर में कुछ जो अहम शवाहिद जो पाकिस्तान के अंदर 9 मई के हवाले से हुआ और फिर सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। पाकिस्तान के अंदर कैपिटल हिल के वाक़े को लेकर कोई एक सियासतदान नहीं है जी, पूरी नून लीग की काबीना में बैठे हुए बड़े बड़े जितने भी आपको लोग नजर आएंगे जो बड़े ओहदों के ऊपर बड़ी बेशर्मी के साथ बैठे हुए हैं, इन तमाम लोगों ने स्टेटमेंट जारी की कि देखें जी कैपिटल हिल में जो कुछ हुआ आप 9 मई सिमिलैरिटीज ढूंढते रहे, ऐसा ही हुआ। मरीम नवाज की स्टेटमेंट्स मौजूद है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को, इमरान खान को कहा कि ये पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप है और फिर इसके साथ साथ अमेरिका के अंदर बैठकर हमारा फॉरेन मिनिस्टर उस वक्त का बचुंगड़ा जरदारी खानदान का वो बच्चा क्या कहता रहा कि जनाब जमहूरियत के रास्ते में इस किस्म के वाक़यात, इनको आप क्या कहेंगे, एक हौसला शिकनी होनी चाहिए, इनको रोकना चाहिए, तमाम बातें करता रहा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आज इस आम माफ़ी के ऐलान के बाद ये साबित कर दिया उस इमारत की कोई हैसियत नहीं थी, उस सामान की कोई हैसियत नहीं थी, उन तस्वीरों को जिन्हें दीवारों से उतार कर नीचे फेंक दिया गया, इन तस्वीरों की कोई हैसियत नहीं थी। अगर किसी चीज़ की हैसियत थी तो वो अमरीकी आवाम थी जो डीप स्टेट के खिलाफ उठ खड़ी हुई और ऐसे ईवानों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ बुलंद की जहां से डोनाल्ड ट्रंप या फिर जमहूरी ताकतों के खिलाफ फैसले आते थे। और डोनाल्ड ट्रंप ने उन लोगों को, उनके जज्बों को कदर की निगाह से देखते हुए आज इस आम माफ़ी का ऐलान किया। व्यूअर्स, इस फैसले के बाद ऑब्वियसली कुछ लोगों की जो नींदें वो हराम हो चुकी होंगी और पाकिस्तान के अंदर अब इस्टेब्लिशमेंट का एक नया चेहरा बनाने की कोशिश की जा रही है। ये लोग कौन हैं, इस पर प्रोग्राम में तफसील से हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको उससे पहले ये बता दूं कि अमेरिका के अंदर एक ख़त लिखा गया है डोनाल्ड ट्रंप को। कुछ सहाफ़ी जो पाकिस्तान में सहाफ़त नहीं कर सकते, कुछ अमेरिका में मौजूद हैं, कुछ यूरोपीय ममालिक के अंदर हैं, और इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के नाम ये ख़त लिखा जिसमें पाकिस्तान के अंदर जो 9 मई 26 नवंबर और फिर इसके साथ साथ 8 फरवरी को जो कुछ हुआ, इन तमाम वाक़यात के हवाले से एक पूरी टाइमलाइन डोनाल्ड ट्रंप की टेबल पर रखी गई है। पाकिस्तान की ओवरसीज़ क़यादत की तरफ से ये एक इंतहाई अहम कदम है और डोनाल्ड ट्रंप को यकीन दहानी करवाई जा रही है, याद दहानी करवाई जा रही है कि जिस जमहूरियत के लिए आपने अपने मुल्क के अंदर कोशिश की, हमारा भी पाकिस्तान के अंदर वही हाल है
اور ہم بھی جمہوریت کی بقا کے لیے اس وقت کوشش کر رہے ہیں۔ ایک چیز جی جو بڑی امپورٹنٹ تھی، اس خط کے اندر کہا گیا کہ عمران خان کو بائیڈن انتظامیہ کی حکومت نے اقتدار سے بے دخل کیا، اور بائیڈن حکومت کیا کرتی رہی کہ جو ممالک ان کی بات نہیں مانتے، آپ وہاں پر رجیم چینج کرتے ہیں، وہاں کی حکومت کو توڑ دیا جاتا ہے، اور پھر ایک لیگل کور کے ذریعے یعنی ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ قانون اور آئین کے مطابق اس ملک کی جو سب سے مقدس کتاب ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے مطابق ہوا، اور اس میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں۔ آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر جب بھی کسی سے سوال کریں نا، جتنی بھی پریس کانفرنسز ہوئی کہ عمران خان کی رہائی، تو وہ یہ کہتے تھے کہ جناب دیکھیں پاکستان کا نظام ہے جی، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پاکستان کی عدالتوں نے عمران خان کو سزا دی اور پاکستان کے نظام کا ہم احترام کرتے ہیں، یہی سننے کو ملا۔ اور ان تمام مطالبات کو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیبل پر رکھا گیا کہ کس طرح عمران خان کی حکومت کو پاکستان میں ختم کر دیا جاتا ہے، اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن پاکستان میں کیا کچھ کرتی رہی ہے۔ خدیجہ شاہ کا جی بھی ذکر اس کے اندر کیا گیا ہے، شی از این امریکن سٹیزن، اور جس طرح خدیجہ شاہ کو جیل میں ڈالا گیا اس کا بھی حوالہ دیا گیا۔ 10,000 کے قریب کارکنان اس وقت جیل کے اندر ہیں، یعنی کچھ ہیں کہ ان کو آزاد کر دیا گیا اس واقعے کے بعد۔ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے اس وقت بھی بہت سے کارکنان، صحافی سوشل میڈیا پر پابندی کی وجہ سے یورپی ممالک اور امریکہ میں قیام پذیر ہیں۔ اب جی جو ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ 22 تاریخ کو امریکہ میں جی میری کچھ دوستوں سے بات ہوئی، اور 22 جنوری کے حوالے سے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، اور فرسٹ پاکستانی گلوبل اوورسیز کمیونٹی اور جو ڈاکٹرز ہیں، فزیشنز ہیں، انہوں نے اس سٹنگ کا اہتمام کیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کانگریس کے جو اراکین ہیں انہیں بریفنگ دی جائے گی پاکستان میں جمہوریت کے حوالے سے، اور جو اس وقت ہیومن رائٹس وائلیشن پاکستان کے اندر کی جا رہی ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ 17 کے قریب کانگریس کے اراکین ان کی کنفرمیشن آئی ہے، اور یہ ایک انتہائی اہم سٹنگ ہوگی جس میں پاکستان کے حالات کے حوالے سے ڈیبیٹ ہوگی، اور انویٹیشن اونلی یہ ایونٹ ہے جس میں پاکستان کی سچویشن کے اوپر تفصیل سے بات کی جائے گی، اور جو اس وقت چیلنجز ہیں جسے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے پاکستان کے اندر کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر کریٹ کیا، اس سچویشن سے کس طرح نپٹا جا سکتا ہے، خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکہ کے صدر بننے کے بعد۔ تو یہ ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ اس وقت امریکہ میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ویورز، میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ اب ہو کیا رہا ہے، جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک نیا چہرہ تیار کیا جا رہا ہے، اور امیج بلڈنگ کا کام شروع ہو گیا۔ آج فیصل واڈا جو ہیں وہ کافی دنوں کے بعد پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل پر نظر آئے، اور پھر ان سے کچھ سوالات کیے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کیسے ہاری؟ یہ سوالات پرانے تھے، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ ان کے جواب جو نمائندگی کرتے ہیں فیصل واڈا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی، وہاں سے آپ کو ڈیفرنٹ قسم کے اور نئے جواب ملے۔ سوال وہی تھے کہ 8 فروری کو کیا ہوا، پاکستان تحریک انصاف مقبول جماعت ہے، عمران خان سب سے بڑی طاقت ہے، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان پاکستان تحریک انصاف ہے۔ یہ سوال پرانے ہیں اور سب کو ان کا جواب بھی پتا ہے، لیکن آج جو ڈیفرنٹ چیز ہوئی ہے، فیصل واڈا صاحب یہ کہتے ہیں جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کس ٹائم آپ کو احساس ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے اور نتیجے تبدیل کرنے ہیں۔ اب یہ سوال اوبویسلی ایک ڈائریکٹ سوال ہے، اور کاشف عباسی صاحب نے ہمت کی، فیصل واڈا سے سوال کیا، ان کے اچھے دوست بھی ہیں تو ان کے درمیان اوبویسلی کہ اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ سوال ایسا کرتے ہیں۔ تو فیصل واڈا نے اس کا جواب دیا کہ یہ تو 8 فروری سے پہلے ہی ہمیں معلوم تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی۔ یہ کہتے تھے کہ عمران خان یو ٹرن لیتا ہے، لیکن بھائی آپ نے تو پورے کا پورا بیانیہ بدل کر رکھ دیا کہ ہمیں پہلے سے معلوم تھا کہ 8 فروری سے پہلے ہم یہ جانتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی۔ انہوں نے نا ایک بات تو سچ کہی کہ جانتے تھے، لیکن یہ تسلیم نہیں کرتے رہے۔ یہ مسلسل کہتے رہے کہ جناب پاکستان کی عوام جو ہے وہ زرداری کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کی عوام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کی عوام نواز شریف اور اس کی بیٹی کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو انہوں نے فارم 47 کا ایک پورا ڈرامہ رچا۔ یہ جانتے تھے لیکن اظہار نہیں کرتے تھے، لیکن آج پہلی مرتبہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ اظہار کیا کہ جناب ہم جانتے تھے کہ 8 فروری سے پہلے پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں نا ایک کنفیشن چھپا ہوا ہے، ڈھونڈنے کی آپ کو ضرورت ہے۔ اور کنفیشن کیا تھا کہ بھائی ہم نے سب کچھ کروایا، ہم پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکتے ہیں، ہم نے لوگوں کے جو کاغذات نامزدگی تھے ان سے چھینے، باہر نقاب پوش کھڑے رہتے، اور جو بھی لوگ نکلتے یا آنے کی کوشش کرتے ان سے ان کی فائل چھین لی جاتی۔
الیکشن کمیشن کو ہم نے استعمال کیا. ٹریبونلز کے اندر کیسز اگر نہیں لگتے جو الیکشن پٹیشنز ہیں اس کے پیچھے ہم ہیں, پاکستان کے نظام کو تباہ و برباد کرنے والے ہم ہیں. تو یہ فیصل واڈا کا ایک کنفیشن تھا. لیکن ویورز چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں. یہ جو سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا نا کہ امیج بلڈنگ ہو رہی ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نا ہمیشہ ایک سیف راستہ رکھ کر کھیلتی ہے, یاد رکھیے گا. ٹریننگ ہمیشہ سے ان کی ایسے ہی ہوتی ہے کہ اگر آپشن اے آپ کا فلاپ ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس آپشن بی ہوگا, پھر سی ہوگا, پھر ڈی ہوگا, اور اسی طرح یہ آپشنز کے اوپر کام کرتے ہیں. اور ان آپشنز کے اوپر کیسے کام کیا گیا کہ ہم نے نظام کو کنٹرول کر لیا, عدالتیں ہمارے تسلط میں ہیں, ہم اس کے اوپر مکمل طور پہ قابض ہیں, ججز ہمارے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتے. سپریم کورٹ پاکستان میں جس کو چاہیں ہم انڈکٹ کریں گے, سپریم کورٹ کا جج حکم دے گا تو ہم رجسٹرار کے ذریعے اس کو الٹا سکتے ہیں. تو یہ سب کچھ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ پورا نظام ہمارے کنٹرول میں ہے. اگر ہم اس اسمبلی کی حیت کو تبدیل کرنا چاہیں, پاکستان کے اندر شہباز شریف کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانا چاہیں, اور کسی بھی میٹر ریڈر کو بھی اگر ہم نے ملک کا وزیر اعظم بنانا ہے نا, تو اس کی طاقت بھی ہمارے پاس ہے. کیونکہ یہ جو 63 لوٹا فیکٹری ہم نے لگائی تھی, وہاں سے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ سب کو آپ ڈگی میں بند کریں گے, فیصل واڈا ہی کہتے رہے, اور انہیں کہا جائے گا کہ فلاں بندے کو جاؤ, میٹر ریڈر ہے, اس کو تم نے ووٹ دینا ہے اور ملک کا وزیر اعظم بنانا ہے, تو آسان ہو جائے گا. تو انہیں لگا کہ سب کچھ اچھا چل رہا ہے. لیکن ایک چیز یہ بھول گئے کہ پاکستان سے باہر اور وہ تمام طاقتیں, وہ تمام جمہوری قوتیں, وہ تمام ہیومن رائٹس کی وائلیشنز, واچ ڈاگز جو دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے, ان کو ہم اب کیا جواب دیں گے؟ سر ایسے نہیں امریکہ میں دوڑے لگ رہی لوگوں کی, کوشش کی جا رہی ہے کہ ملاقات ہو جائے, خبریں آپ کے سامنے آ ہی رہی ہوں گی. وہ کیوں ہو رہا ہے کہ امیج بلڈنگ ہو رہی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جمہوریت کے خلاف نہیں ہے. پاکستان کی جو سب سے بڑی جماعت ہے وہ عمران خان ہے. عمران خان صرف ہماری کچھ شرائطیں انہیں تسلیم کر لیں. تو یہ امیج بلڈنگ ہو رہی ہے, اور ان کو معلوم ہے کہ کل کو اگر ہمارے اوپر پریشر آیا تو ہم تو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمیں فیس سیونگ مل جائے کہ جناب ہم نے تو عمران خان کو پہلے بھی تسلیم کیا, ان کے خلاف کچھ کیسز تھے, پاکستان کی عدالتوں میں چلے, وہاں سے فیصلے آ گئے, ہم تو اس حوالے سے کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ فیس سیونگ پروسیس سے اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اب کچھ لوگ جو ہیں وہ گزار رہے ہیں, یعنی امیج بلڈنگ کی کوششیں جو کی جا رہی ہیں. پھر ان سے یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر آپ نے میاں صاحب کو وزیر اعظم نہیں بنوانا تھا تو پھر اتنی دور سے کبوتر اڑانے کے لیے کیوں بلایا کیا؟ ایسے میاں صاحب نے نا ہمیشہ, ان کی میمز ہی بنتی ہیں جی, ان کی باتیں, چرچل کی جو گفتگو دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے جسٹس سسٹم کے بارے میں جو باتیں کہی, کوٹس آپ پڑھتے ہی ہیں نا, ان کے بارے میں دنیا کے جو پولیٹیکل سسٹمز ہیں, جو کتابیں ہیں, جو نصاب ہے وہاں پہ پڑھایا جاتا ہے کہ چرچل نے دوسری جنگ عظیم میں جو آپ کی برٹش نیشن ہے, برطانیہ کو کس طرح سے لیڈ کیا, اور ان کا جو ایز اے لیڈر ہیروئزم تھا وہ کیسا تھا, اور وہ کوالٹیز کیا ہوتی ہیں لیڈرز کی, تمام چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. لیکن ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کی ہمیشہ میمز بنتی ہیں. مریم نواز وہ ماں آ گئی ہے, مطلب یار میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ پاکستان کے لیڈر جو ہیں وہ نارسسٹ اس حد تک ہو سکتے ہیں. یہ عمران خان کو کہتے تھے کہ جناب دیکھیں یہ بہت بڑا نارسسٹ ہے, لیکن نارسزم کی انتہا ہے کہ سامنے ایک بچی کھڑی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو یا پھر کسی اور ڈپارٹمنٹ کو کہا نہیں گیا ہوگا کہ جناب بچیاں نوں تیار کرو تقریراں, او ماں ساڑی آ گئی ہے؟ مطلب اس سے زیادہ میں نے پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کی توہین ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. دنیا میں سر کہیں نہیں ہوتی, ڈکٹیٹرشپ کے اندر بھی ایسا نہیں ہوتا. جو ڈرامہ اس وقت پوری قوم کو, سٹیج ڈرامہ, یہ ڈرامہ کوئی ٹریجڈی والا ڈرامہ نہیں ہے, یہ سٹیج ڈرامہ ہے جہاں پہ لطیفے شگوفے آپ کو دکھائے جا رہے ہیں, سنائے جا رہے ہیں. اور پاکستان کے اندر ہمارے حکمرانوں کی باتوں کے اوپر میمز بنتے ہیں. ان کی باتیں کسی کتاب میں لکھنے کے قابل نہیں ہیں, صرف میمز بنیں گے. ٹک ٹاک پہ آپ کو یہ تمام لوگ جو ہیں وہ ملیں گے. پھر ان سے کبوتر اڑانے والا جب سوال کیا گیا تو اس پر فیصل واڈا نے جواب دیا. بہت ہی اہم جملہ ہے, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ خود سے بتا رہی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب ہار گئے تھے, پاکستان کی سیاست سے وہ مائنس ہو چکے ہیں. اب تو ابصار عالم نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ نواز شریف صاحب پاکستان کی سیاست سے مائنس ہو گئے ہیں. ان کے گھر سے آواز آ رہی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک نمائندہ ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ نواز شریف اگر اکیلے بھی بھاگ رہے ہوتے تو انہوں نے چوتھے نمبر پر آنا تھا. عدالتی وقت کے بعد بھی ان کے کیسز, ان کو ضمانتیں ملتی ہیں. الیکشن والے دن کھیل الٹا پڑ گیا اور سیٹیں تحریک انصاف جیت رہی ہے.
میاں صاحب اگر اکیلے بھی دوڑ لگاتے تو بھی چوتھے نمبر پر آتے. بہت زیادہ تضاد آپ کو فیصل واڈا کی گفتگو میں نظر آئے گا. 8 فروری سے پہلے والا فیصل واڈا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو اب ان کی امیج بلڈنگ کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ ہار چکے تھے، جتوانے والے ہم لوگ ہیں. یعنی دبے الفاظ میں انہوں نے اس حقیقت سے بھی باقاعدہ طور پہ اب پردہ اٹھا دیا، اور سیاسی یتیم پوری مسلم لیگ نون ہو چکی ہے. اور ایک اور چیز بھی بڑی جی انٹرسٹنگ ہوئی ہے. میں نے پاکستان میں کچھ جو سیکیورٹی ذرائع ہیں، اور ہر صحافی کا جی کسی نہ کسی لیول پر کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جن لوگوں کو عوام سنتی ہے ان کے ساتھ یہ تعلق ضرور بنایا جاتا ہے یا خبر ان تک پہنچ جاتی ہے. کچھ لوگوں نے مجھے یہ بتایا کہ مریم نواز کو باقاعدہ طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ عوام کے درمیان مقبول نہیں ہیں. آپ نے اس حوالے سے اور بھی خبریں سنی ہوں گی، لیکن جب میں نے اس حوالے سے دریافت کیا تو پتہ ہی چلا کہ مریم کو باقاعدہ طور پہ یہ میسج دیا گیا کہ آپ کی مقبولیت کا گراف نیچے جا رہا ہے. اچھا، اب اگر یہ گراف اور یہ جو انہیں بتایا گیا، جہاں سے بتایا گیا ہے، اگر وہ نہ بھی بتاتے تو یہ ان کے گھر میں بھی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا گراف بہت نیچے جا چکا ہے. عوام ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتی. عوام کے پاس ہمیں اگر دوبارہ جانا ہے تو ہمارے پاس پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے. اس کیپٹل کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو عوام اور نوجوان نسل کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے، کیونکہ ویورز ہو یہ رہا ہے نون لیگ کے اندر میری جب بھی بات ہوتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ مریم کو آنے والے دنوں کی تیاری کروائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاکستان کی عوام کے ساتھ کنیکٹ کریں، نوجوانوں کے ساتھ کنیکٹ کریں. چونکہ اب نواز شریف صاحب تو مائنس ہو گئے اور گھر کے اندر سے لوگوں نے انہیں ریپلیس کیا، تو فیوچر جو ہے ان کے نزدیک وہ مریم کا ہے، اور مریم جو ہیں وہ اپنے آپ کو کنیکٹ کر کے اس پولیٹیکل کیپٹل کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گی. کیونکہ فیوچر میں ہم نے مریم کے ذریعے ہی پاکستان میں اپنی سیاست کی یہ جو وراثت ہے اسے چلانا ہے. تو یہ ان کی پلاننگ ہے. ایک پلاننگ یہ کر رہے ہیں اور ایک پلاننگ میرا رب کرتا ہے، اور اس پلاننگ کے آگے کوئی نہیں ٹک سکتا. آج جسٹس منصور نے کہا نا کہ آپ جو مرضی کر لیں، پلاننگ اللہ تعالیٰ کی بھی ایک ہے. آپ کی پلاننگ یہ تھی کہ آپ اس فائل کو روکیں گے، اور وہاں پر بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ پیش آیا جی. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا ہے جی کہ رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت کیس کو ڈی لسٹ کر دیا. دیکھیں جی، اس ملک کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج ہمیں بالکل بے بس نظر آتا ہے. اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ اسے کرسی پر بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہن کر کے دکھا انصاف. تو پاکستان کے اندر ایک رجسٹرار کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ ڈی لسٹ کر رہا ہے. اور ہوا کیا جی کہ سپریم کورٹ رجسٹرار آفس نے کیس ڈی لسٹ کرنے کا نوٹس جاری کر دیا ہے. ڈی لسٹ ہونے کے بعد سپریم کورٹ میں کل کیس کی سماعت یعنی آج نہیں ہوگی، اور سپریم کورٹ کے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نظر عباس کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. اعلامیے میں کہا گیا کہ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نظر عباس سنگین غلطی کے مرتکب ہوئے، اور رجسٹرار سپریم کورٹ کو معاملے کو دیکھنے کی ہدایت کی گئی. ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نے آئینی بینچ کا مقدمہ غلطی سے ریگولر بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا. نتیجتاً سپریم کورٹ اور فریقین کے وقت اور سائل کا ضیاع ہوا. اچھا، وہ اس طرف آئی نہیں رہے کہ جو سوالات پوچھے گئے ہیں ہم اس کو اٹھائیں، اور ایک جج کی بے توقیری کس طرح سے کی گئی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے غلطی کی ہے. یہ اس کی جرت کیسی ہوئی کہ اس نے ایک آئینی بینچ کا کیس اٹھا کر دوسری عدالت میں بھیج دیا، تو اب یہ بھگتے. اور یہ او ایس ڈی بنانا صرف ایک ڈرامہ ہوتا ہے. آج تک اس ملک میں یہ جو سری لنکن کرکٹ ٹیم پر حملہ ہوا، جوڈیشل کمیشن بنایا گیا، پولیس افسران تھے، کس طرح بچایا گیا لوگوں کو. اور پھر آپ نے ماڈل ٹاؤن کے اندر کتنے پولیس افسران تھے جو گلو بٹ کو شاباش دیتے رہے. کیا بنا جی ان کا؟ کس عدالت میں ان کا کیس چلا؟ کس کو سزا ملی؟ سب کچھ جو ہے وہ غائب ہو گیا. کیونکہ اگر ان کو سزا ملے گی، بیوروکریسی کو سزا ملے گی، تو پھر سیاستدان جس کے حکم سے ہی سب کچھ ہوتا ہے پھر اسے بھی پکڑا جائے گا. تو او ایس ڈی بنا کر آپ اسے کہیں اور نواز دیں گے. لیکن ایک جج آج ہار گیا، بلکہ 3 جج آج ہار گئے، اور ایک جو رجسٹرار تھا وہ جیت گیا، اور اس نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ اس کے اوپر نہ صرف حکم جاری کیا بلکہ اسے منا بھی لیا. ہو کہاں سے رہا ہے، اس میں بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. میں نے سپریم کورٹ پاکستان میں ایک ہمارے دوست ہیں رپورٹر، ان سے بات کی، تو انہوں نے کچھ انٹرسٹنگ ہماری گفتگو کے دوران کچھ انٹرسٹنگ چیزیں ہمارے سامنے تھی. اور وہ کیا تھی یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. سوال یہ نا کہ جب یہ کارروائی ہو رہی تھی، اسے رپورٹ کون کرتا ہے؟
اٹارنی جنرل وہاں پہ ہی واز اسٹینڈنگ دیر، اس نے جا کر بتایا ہوگا نا اپنے آقاؤں کو کہ سر وہاں پر تو انہوں نے ہمارے ساتھ دیکھیں کیا سلوک کیا اور کیس لگ گیا ہے. اور پھر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یار یہ کیس لگ جاتا ہے. جسٹس منصور یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ پہلے اس چیز کا فیصلہ کریں گے تو پوری گیم الٹ جائے گی، یعنی آئینی بینچ الٹ جائے گا. پھر اس کے بعد جسٹس یحییٰ افریدی صاحب گھر چلے جائیں گے، پوری سپریم کورٹ ہل جائے گی. جو 26ویں ترمیم کی گئی اس کو آپ ہلا کر رکھ دیں گے. تو کیوں نہ ہم پہلے اپنے آقاؤں کو بتائیں. کسی نے جا کر بتایا اور پھر اس کے بعد رجسٹرار کی کیا حیثیت ہے کہ وہ یہ سب کچھ کرے. یہ یقیناً چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے حکم سے ہوا اور انہیں باقاعدہ طور پہ بریف کیا گیا. اٹارنی جنرل نے کیا ہوگا یا پھر ان کے آقاؤں جنہوں نے نظر رکھی ہوئی تھی کہ یار تمہیں ہم نے اس لیے تو نہیں لگایا تھا اور تم ہم سے ملنے کے لیے آئے، اس لیے تو نہیں ہم نے تمہیں اس کرسی پہ بٹھایا کہ تم ہمارے خلاف جو ہے فیصلے، اور جس طرح ہم نے اس نظام کو کنٹرول کیا اور وہ چابی تم ہم سے چھیننا چاہتے ہو، جسٹس منصور کو جو ہے وہ روکو. تو انہوں نے اس کیس کو جو ہے وہ ڈی لسٹ کر دیا. تو ویورز یہ کچھ چیزیں پاکستان کے اندر ہوئی ہیں. اور میں آپ کو ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں. حامد میر صاحب کے پاس عادل بازئی صاحب گئے اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ایک انتہائی اہم سوال اب اسے پاکستان میں عدالتوں کے سامنے رکھا ہوا ہے اور جواب کب آئے گا. اوبویسلی اس کیس کے اوپر بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی نظر ہے. جب بھی شہباز شریف صاحب کو ہٹانا ہوگا تو یہ کیس ایک دم سے آپ کو اس کو پر لگ جائیں گے اور فیصلہ آ جائے گا اور وہاں پر سوال کیا کیا جا رہا ہے. عادل بازئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے جس اوتھ کمشنر سے حلف نامہ اٹیسٹ کروایا اس کا لائسنس تو 2019 سے کینسل ہے اور آپ حلف نامہ جمع کرواتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس ایس ایچ او کو جس نے ان کے حق میں فیصلہ دیا اسے نوکری سے نکال دیا گیا. حامد میر نے سوال کیا کہ 18 فروری کو آپ نے نون لیگ میں شمولیت تو شہباز شریف نے الیکشن کمیشن کو بتا دیا تھا. عادل بازئی جواب دیتے ہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر 18 فروری کو حلف نامہ جمع ہوا تو آپ جو کہیں گے میں کروں گا. میں نے حلف دیا تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ آخری دم تک کھڑا ہوں. عوام نے مجھے عمران خان کے نام پر ووٹ دیا، میں غداری کیسے اس عوام کے ساتھ کر سکتا ہوں. پھر ایک اینکر کا سوال بھی انہوں نے دہرایا کہ آپ کی تو بڑی جی لاٹری لگ گئی کہ آپ کا کیس جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ جو ہے وہ ڈائریکٹ کیس چل رہا ہے. تو میں نے کہا کہ خوش نصیبی نواز شریف کی ہے اور قسمت ہے وہ ہے کہ جس کا ایک قبائلی اور ایک ایسے خاندان کے ساتھ کیس چل رہا ہے جس کی نسلیں انگریزوں کے خلاف کھڑی ہو گئی. نواز شریف کے باپ دادا کسی کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ باتیں خیر انہوں نے ایسی کہی ہیں لیکن اوبویسلی تنقید کر رہے ہیں جس کو آپ نے پورے نظام نے پھنسانے کی کوشش کی، اس کی رکنیت کے پیچھے پڑ گئے، عوام کے ووٹ کے پیچھے پڑ گئے تو اسے اتنا تو حق حاصل ہے کہ وہ آپ کے باپ دادا کے حوالے سے بات کر سکے. اصل کیس کیا تھا؟ شہباز شریف نے الیکشن کمیشن میں عادل بازئی ان کا ایک حلف نامہ جمع کروایا کہ وہ پاکستان مسلم لیگ میں شامل ہو گئے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ تو جعلی ہے اور الیکشن کمیشن نے اس کی بنیاد پر یہ کیس ان کے خلاف جو ہے فیصلہ سنا دیا. اب شہباز شریف کے لیے کتنا خطرہ ہے؟ دیکھیں جی، ایک تو سپریم کورٹ پاکستان نے الیکشن کمیشن کے کردار کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں کہ ایک خاص پارٹی کو فائدہ دینے کے لیے ان کا کردار جو ہے وہ مشکوک ہے، تحفظات کا اظہار کیا. اور دوسری طرف شہباز شریف کے خلاف یہ کیس دائر جو کرمنل کورٹ کے اندر ایک کیس چل رہا ہے اور جعلی حلف نامے کا کیس ہے. تو اگر یہ جعلی حلف نامہ ثابت ہو گیا کہ واقعی جعلی ہے اور ٹرائل کورٹ نے فیصلہ دے دیا تو پھر شہباز شریف جو ہیں وہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں حلف نامے، بیان حلفی ان کی ایک بڑی اہمیت ہے. اور اسپیشلی جب آپ ایک پولیٹیکل سیٹ کے اوپر ہوتے ہیں، پبلک سیٹ کے اوپر ہوتے ہیں، ناٹ پولیٹیکل، تو پھر اوبویسلی اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. یعنی آپ جھوٹ بولیں اور آپ کہیں کہ جناب یہ حلف نامہ ٹھیک ہے لیکن بعد میں وہ جھوٹا ثابت ہو. میں بھی آپ کو نا ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور یہ فواد چودھری صاحب نے آج تحریک انصاف پوری کو چھیڑا جی، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو اسٹامپ پیپر پر جو ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹ دینے کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے. پی ٹی آئی کے بہت سے رہنما اسٹیبلشمنٹ کو اسٹامپ دے کر ایم این اے بنے. اچھا جی، اس کا جواب شیخ وقاص اکرم نے دیا کہ 9 مئی، 26 نومبر، 4 اکتوبر، 9 فروری اور دیگر تمام مصائب برداشت کر کے اگر کوئی ایم این اے یا ورکر رہنما آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے تو اس پر شک نہیں کیا جا سکتا. جو لوگ پریس کانفرنس اور ٹویٹ کر کے بھاگ گئے میں ان پر بات نہیں کر سکتا. تو یہ جواب دیا گیا. پھر شیخ وقاص صاحب نے ایک اور بھی انٹرسٹنگ بات کہی اور بڑی اہم ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، کہ اگر اسٹیبلشمنٹ خواجہ آصف اور ان کے لیڈروں کو جہاز
پیش کرتی ہے تو کیا خیال ہے کہ عمران خان کو آفرز اس طرح کی نہیں آتی ہوں گی، لیکن عمران خان ڈٹ کر کھڑا ہے اور وہ ڈیل نہیں کر رہا اور اس نے آفر کسی قسم کی قبول نہیں کی، یعنی ہیلی کاپٹر تو خان صاحب کے لیے بھی اڈیالہ میں اتر سکتا ہے نا، تو اس کی طرف وہ اشارہ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اچھا ویورز، خان صاحب کی رہائی اور اوبویسلی نظام کو عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا، لیکن ایک اور شخص جس کے بارے میں محمود خان اچکزئی صاحب نے کچھ باتیں کہی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اسے حولدار سپیکر کہتا ہوں۔ یعنی حولدار سپیکر کسے کہہ رہے ہیں؟ ایاز صادق کو۔ ایاز صادق کے حوالے سے اس سے پہلے بھی وہ ایک انٹرویو دے چکے ہیں۔ محمود خان اچکزئی یہ کہتے ہیں کہ 8 فروری سے پہلے ایک بندہ میرے پاس آتا ہے اور وہ مجھے کہتا ہے نواز شریف کا پیغام پہنچا کر کے نواز شریف صاحب کی بڑی خواہش ہے کہ ہم اچکزئی صاحب کے ساتھ جو ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں اور آگے ان کو لے کر چلیں، اور پھر یہ بھی پیغام دیا گیا کہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور ہماری بات ہو گئی ہے اور انشاءاللہ ہم آئندہ الیکشن جو جیتنے جا رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ کیا ملک ایسے چلائے جاتے ہیں؟ یعنی اس کے اوپر اسپیکر صاحب کا جواب کیوں نہیں آتا؟ آپ کے اوپر الزام لگ رہا ہے، برطانیہ کے اندر کوئی ٹویٹ کر دیتا نا یہ عدالت پہنچ جاتے ہیں۔ پاکستان میں آپ کا ایک ایم این اے، آپ کے ملک کا ایک ایم این اے اسپیکر اسمبلی کے اوپر یہ بات کر رہا ہے، تو حولدار اسپیکر جواب کیوں نہیں دیتا؟ اوبویسلی جواب ہوگا تو آپ دیں گے نا، اور اس کا جواب کبھی بھی اچکزئی کی اس بات کا کبھی بھی جو اسپیکر صاحب ہیں ان کے پاس موجود تو ہے لیکن دے نہیں سکتے۔ پھر ایک اور بات انہوں نے کہی کہ نظام کیسے سر چل رہا ہے؟ نظام جی ایسے چل رہا ہے کہ اگر آج عمران خان باہر آ کر یہ کہیں کہ نواز شریف کو، شہباز شریف کو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نہیں کہیں گے، تو نہ وہ چور ہوگا، نہ بشرا بی بی کے اوپر یہ الزام ہوگا، نہ تو شاخانہ ہوگا، نہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی کیسز عمران خان کے اوپر بنائے گئے سارے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ تو میں یہ نہیں مانتا کہ عمران خان نے کرپشن کی ہے۔ میں نواز شریف سے کہتا ہوں، یہ باقاعدہ طور پر اچکزئی صاحب جن کو نواز شریف ماضی میں پیغامات بھیجتے رہے ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے، اب یہ نواز شریف صاحب کو موقع دیا جا رہا ہے سسٹم کی طرف سے، اور ایسے لوگ جو اس سسٹم کے خلاف اس وقت لڑ رہے ہیں اور آواز بنے ہوئے پاکستان کی عوام کی، وہ آپ کو موقع دے رہے ہیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، پولیٹیکل کیپٹل جو لیپ ٹاپ تقسیم کرنے سے یا تقریریں کروانے سے یا پنجابی میں کہنا کہ وہ سب دی ماں آ گئی ہے، سرکار آپ کو کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا۔ نظام کے ساتھ آپ کو وفا کرنی ہے، اور نظام وہ نہیں جس نے آپ کو اس سسٹم میں چودھری بنا کر بٹھا دیا، آپ نے اس نظام کے ساتھ وفا کرنی ہے جو اصل میں پاکستان کی عوام ہے۔ اور وہ موقع کیا ہے کہ شہباز شریف استعفیٰ دیں، 4 ماہ کے لیے ملک کے اندر نیشنل گورنمنٹ کا سیٹ اپ لایا جائے اور پھر نئے انتخابات کی طرف آپ بڑھ جائیں۔ ورز لگتا یہ ہے کہ جس طرح سے پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں اور تمام فورسز، پولیٹیکل فورسز جو اس وقت حکومت اور طاقتور حلقوں کے خلاف آپ کو بیانات دیتی ہوئی نظر آئیں گی، وہ یہ کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح ان کو اس نقطے پر لایا جائے کہ وفاق میں کم از کم آپ انتخابات کروائیں، اور شاید اس طرف کچھ لوگوں کو منانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ صوبوں میں نظام چلتا رہے، آپ کے سیٹ اپ کو چینج نہیں کیا جائے گا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وفاق کے اندر ان کے سٹیکس نہیں ہے۔ صدر صاحب اپنی کرسی پر بیٹھے رہیں گے، پرائم منسٹر اگر نیا آ جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، انہوں نے 5 سال اپنی مدت پوری کرنی ہے، اور پھر سندھ کے اندر ان کی حکومت ہے وہ ختم نہیں ہوگی، اور اسی طرح باقی سیاسی جماعتوں کو بھی یہی پیغام دیا جائے گا۔ تو اس کے اوپر ایک لیول پر کام شروع ہو چکا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ایک نیا وزیر اعظم اس نظام کو بچا سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر جب تک عمران خان انہیں رہا نہیں کیا جاتا، آپ جیسا مرضی نظام لے آئیں، یہ نظام نہیں بچے گا، کیونکہ آپ نے ایک شخص کو اس لیے جیل میں ڈالا ہوا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہے، اور وہ طاقت اس کی عوام ہے، اور وہ اسے ووٹ دیتی ہے اور 8 فروری کو اس ملک کا وزیر اعظم بناتی ہے، لیکن آپ سے یہ برداشت نہیں ہوا اور آپ نے اس سے اس کی طاقت کو چھیننے کی کوشش کی، اور ایسے کرداروں کو آپ نے کرسیوں پر بٹھا دیا جو اپنا پولیٹیکل کیپٹل دوبارہ سے حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو عوام سے کنیکٹ کرنے کے لیے سٹیج ڈرامے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ آج کا شو تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی اس کے لیے معذرت ہے۔ ویورز ہمارے دوسرے چینل کو پلیز جا کر سبسکرائب کریں، اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے 4000 کے قریب جو اپنے منٹس ہیں اسے پورا کرنا ہے۔ دا مومنٹ 4000 گھنٹے ہمارے پورے اگر ہو جاتے ہیں تو چینل مونیٹائز ہو جائے گا، اینڈ دین اوبیسلی جو ریونیوز ہیں جنریٹ ہوں گے، اور ہم اس ریونیو سے لوگوں کی انشاءاللہ جو ہمارا سلسلہ پہلے سے جاری ہے اسکل سیٹ لوگوں کو دینے کے حوالے سے، اسے ہم مزید بہتر انداز میں کر سکیں گے۔ میں آج کوشش یہ بھی کروں گا کہ اپنا جو ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے وہ بھی ہم آپ کو دیں،
بہت سارے دوستوں کا یہ سوال تھا کہ آپ نے اپنا نمبر دینا بند کر دیا ہے، تو ایسا نہیں ہے. ایڈیٹر صاحب جو ہیں وہ شاید بھول جاتے ہیں روزانہ ہی، تو ہم نے کبھی بھی بند نہیں کیا. موبائل نمبر جو ہے ہمارا موجود ہے، آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات بھیجیں، اسے انشاءاللہ ہم پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.